खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस पाकीज़ा बाबरकत इज्तिमा के असरात पूरे मुल्क पर मुरत्तब फरमाए। मेरे भाई और दोस्तों, मुझसे बेहतर इस मसले को आप खुद समझते हैं कि हुकूमत का रवैया दीनी मदारिस के साथ क्या है, मगर मैं जिस जगह से उठा उसको आपको बैठा हम हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि दीनी मदारिस माजी में रहे, अब भी अपना फराइज अंजाम दे रहे हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा और कोई माई का लाल इन मदारिस को बंद नहीं कर सकेगा। अज़ीज़ान गिरामी, इनका कुछ मुख्तसर है और वो समझते हैं कि शायद ये मामला बड़ा आसान है, अमेरिका जो कहेगा, मगरिब जो कहेगा, इजराइल जो कहेगा, हम इस पर अमल दरामद करेंगे, मगर उनको तारीख का मुताला नहीं है। जैसे कहा गया कि शामिली के मकाम पर बज़ाहिर मैदान जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई, लेकिन वो तहरीक रुकी नहीं, वो तहरीक जारी रही। और इसी तरह फिर हमारे अकाबिर ने दारुल देवबंद और दीनी मदारिस के क़याम का फैसला किया। मकसद यही था कि अगर अस्करी मैदान में हम किसी दर्जे में शिकस्त खा गए हैं, नहीं आना चाहिए, तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हैं और मुसलमानों के अकायद और नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, चुनांचे उसमें वो है और कामयाब है। तो ये सिलसिला जो दीनी मदारिस का सिलसिला है, इससे हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। जहां दीनी मदारिस उलूम इस्लामिया के मराकिज़ है, वहां हमारे अकायद और नजरियात के हिफाजती दीवार है। इसलिए वो जो भी साजिश करेंगे, जो भी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हम उन्हें कामयाब होने नहीं देंगे। ये पहला इजलास है जिसमें हजारों की तादाद में आप हजरात जमीयत उलमा इस्लाम के आवाज पे लब्बैक कहते हुए यकजहती का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस किस्म के हमारे इजलास दीगर सूबों में भी होंगे और उसके बाद कायदीन फैसला करेंगे। हम सिर्फ तंजीमात मदारिस पर इस मसले को नहीं छोड़ सकते, न उनके हवाले कर सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम दीनी मदारिस की पुष्ट पर है, रहेगी और हर हाल में इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अजीब बात है, जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, उस मुल्क में हम तहफ़्फ़ुज़े दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस मुल्क में हम तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस मुल्क में हम इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस मुल्क के अंदर हम अपने अकायद और नजरियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं।
شرم کی بات نہیں. جو ملک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، جس کے بنیادی مقاصد میں مقصد اول یہ تھا کہ ایسی ریاست قائم کی جائے گی جہاں اسلام اور اسلام کا نظام عدل ہوگا، جہاں مسلمان آزادی سے اپنے عقائد اور نظریات پر عمل کریں گے، جہاں مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کیا جائے گا، جہاں ایک ایسی کوشش کی جائے گی جو مسلمان معاشی طور پہ بلکہ ملک کے اندر رہنے والے لوگ معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اور اس تصور کی بنیاد پر پاکستان بنا. اس تصور کی بنیاد پہ لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، جن کے آبا و اجداد کی قبرستان وہاں تھے، جن کے مساجد وہاں تھے، جن کی خانقاہیں وہاں تھی، صدیات تھے، دکانیں تھی، تجارت، کاروبار، روزگار، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس مقصد وحید کو سامنے رکھا کہ پاکستان میں نظام قائم ہوگا جہاں ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، جہاں ہماری معیشت اسلام کے مطابق ہوگی. معیشت پہ مبنی ہے، اور آج کل کی معیشت کی حالت دیکھیں، پوری قوم کی چیخیں نکل گئی ہیں. ریاست مدینہ کی نہیں پوری دعا جلائے گا تو کوئی کہنے والا اور کوئی درباری ملا ایسے بھی سامنے آ گئے، کہنا شروع کر دیا کہ جی کم از کم ریاست مدینہ کا نام تو لیتا ہے. اب اس سوچ کا کیا علاج کیا جائے کہ جس کے 6 فٹ کا جو قد ہے، جو باڈی ہے اس کی، وہ بھی ایک ریاست کی حیثیت رکھتی ہے. اگر ایک شخص 6 فٹ کی ریاست میں ریاست مدینہ قائم نہیں کر سکتا اور دن رات نشے میں دھوتے، اس شخص سے توقع رکھنا کہ ریاست مدینہ قائم کرے گا، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، یہ احمقانہ سوچ نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم نے ہر دور میں ظلم و جبر کا مقابلہ کیا ہے، جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا ہے. ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک ہمارے اکابرین کے بیانات واضح ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اس ظلم و جبر کا مقابلہ کرتے کرتے ظالموں کا جنازہ بھی ہم پڑھ کے دم لیں گے. پرویز مشرف کدھر ہے؟ ہمیں چیلنج کرتا تھا مکہ لہرا کے. ایوب خان کدھر ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کہاں ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ مظالم ہر دور میں رہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے، اور ہم نے کیا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، دینی مدارس قائم و دائم رہیں گے.
دینی مدارس قائم و دائم رہیں گے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں قیامت تک بلند رہیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ ملک ہمارا ہے، جميع سوشل میڈیا ہمارا خون بھی شامل ہے تزکین گلستان میں۔ ہمارے اکابر تو یہ کہہ کر گئے کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزکین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ اللہ کرے چمن میں بہار آئے، لیکن چمن میں بہار لانے کے لیے ہمارے اکابر نے بھی زندگیاں وقف کی تھی اور ہم نے بھی زندگیاں وقف کی۔ اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور زندگی دراز فرمائے۔ یہ عمران جیسے لاکھوں گمراہ آئیں گے مقابلے کے لیے، انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ہمارے کارکن تیار ہیں، علماء تیار ہیں۔ ہماری تحریک چل رہی تھی آزادی مارچ، آپ نے اس دور میں تاریخ کے وہ مثالیں قائم کی ہے، 15 ملین مارچ پورے ملک میں، ہر جگہ لاکھوں لوگ شریک ہوتے تھے۔ پھر آپ نے آزادی مارچ کیا، بڑی کوشش کی حکومت سرکاری اداروں نے، اور ایسے ٹاؤٹ مولویوں کو لا کے ٹی وی پہ کھڑا کر دیا کہ یہ مارچ جو ہے جائز نہیں ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے، مدارس کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پریس کانفرنس کی، میں نے کہا پہلی مرتبہ ہم نے اپیل نہیں کی ہے کہ وہ بچے بھیجیں، اور یہ بھی کہا کہ 18 سال سے کم نوجوان ہمارے اجتماع میں شریک نہ ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب جو ٹی وی پہ آ کے آزادی مارچ کے خلاف بول رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں یہ مولوی صاحب نکلے، 5 طالب علم بھی اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، طالب علم بھی ہمارے، مدرسین بھی ہمارے، جو منتظمین ہیں وہ سارے ہمارے، اس بیچارے کی اپنی مجبوری۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی طرف آپ کی نظر نہیں جانی چاہیے۔ قائد جمعیت، جمعیت علماء اسلام، اکابر جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ مدارس کے مفاد میں کرتے ہیں، امت کے مفاد میں کرتے ہیں، اور آپ کی جدوجہد یقین جانیے آزادی مارچ کے پنڈال میں ساتھی ہمیں بتاتے تھے کہ مولوی صاحب جب ہم پنڈال میں داخل ہوتے ہیں تو اتنا سکون ملتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے جو زندگی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ میں ان سے کہتا کہ بھائی اس پنڈال میں اس وقت بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن اور عالم ہیں، ہزاروں شیوخ حدیث، ہزاروں علماء ہیں، پیران طریقت ہے، اور پاکستان میں جو صالح لوگ ہیں سب کے سب اس اجتماع میں شریک ہیں۔ اگر اس اجتماع میں اللہ کی رحمتیں نہ برستی ہو تو کہاں برستی؟ یہ جو آپ کا اجتماع ہے 90% یہاں علماء ہیں، حفاظ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مدارس میں پڑھانے والے صالحین ہیں۔ اگر اللہ کی رحمتیں یہاں نہیں برسیں گی تو کہاں برسیں گی؟ پھر یہاں اگر اس پنڈال میں اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا تو پھر سکون کہاں ملے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، آپ نے پاکستان میں تاریخ رقم کی ہے، اپنی اسلاف کے روحوں کو خوش کر دیا ہے، اور ایسے ایسے اجتماعات مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں، ہمارے جو اکابر ہیں ان کی قیادت میں
اور آپ کی سب کی محنتیں، اس لیے اس تحریک کو ہم نے آگے بڑھانا. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک شاید رک گئی ہے. نہیں، تحریک جاری ہے. یہ آزادی مارچ کا تسلسل جاری ہے. اس کے بعد سکر میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں ہم نے جلسے کیے. اب پھر لاہور جا رہے ہیں. تو لہذا جب تک موجودہ نااہل نالائق حکومت کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری تحریک جاری رہے گی. معیشت کا حالت آپ دیکھیں گے، روپے کی قیمت کہاں پہنچی، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کہاں پہنچی ہے. غریب کی چیخیں نکل گئی ہیں. غریب کے منہ سے نوالہ چھینا گیا ہے. 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا. 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کا وعدہ کیا گیا. کسی کو ایک گھر آج تک نہیں ملا، کسی کو نوکری نہیں ملی. 1.5 سال میں ان کی پوری کارکردگی سامنے آئی. ریاست مدینہ تو اپنی جگہ پہ جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پر میں پیسے لیکن پروجیکٹ لے کر آئیں گے. لوگ آ کے باہر سے یہاں ملازمت کریں گے. میں بھی سعودی عربیہ کے دورے پر تھا تو میں نے کہا کہ جی ہم نے تو پاکستان میں ریاست مدینہ قائم کیا، آپ لوگ وہاں چل جائیں اور یہاں چھوڑے. کوئی فوجی لگی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو بہرحال بیچارہ ہمارے ہر گھر سے ایک فرد ملک سے باہر، یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو ایسے حالات میں ہمارا یہ کردار جو مضبوط کردار ہے قائد جمعیت کی قیادت میں انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. اور میں پھر اپنے بھائی مولانا صاحب رحمان صاحب، مولانا درویش صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، صوبہ جماعت کو، سب کو اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس عظیم شان اجتماع کے انعقاد پر. وآخر دعوانا الحمدللہ.